मेरी जेठानी रोज़ मुझ पे तंज करती थी कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। एक दिन मेरी जेठानी बाज़ार गई तो इसका पर्स घर रह गया, जिसमें से एक बंद लिफाफा बाहर गिरा हुआ था। मैंने खोला तो इसमें मेरी ही मेडिकल रिपोर्ट्स थी। इन रिपोर्ट्स पर लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसके साथ लेबॉर्ट्री की एक और रसीद थी जिस पर मेरे शोहर का नाम लिखा था और नीचे डॉक्टर की मोहर के साथ जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मेरी शादी को अब कई तवील साल गुजर चुके थे और इस पूरे अरसे के दौरान मेरे अपने घर की ये चार दीवारी मेरे लिए किसी तपते हुए सहरा और किसी तारीख अकूबत खाने से कम नहीं रही थी। मेरी ज़िंदगी का हर एक दिन और हर एक लम्हा जैसे लोहे की धकती हुई सलाखों पर गुजर रहा था, क्योंकि मेरे इस घर में रहने वाली मेरी जेठानी का रवैया मेरे साथ इस कदर संगदिलाना, जालिमाना और इंतहाई घटिया और हद तक अमेज़ था कि जिसे बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते थे। वो एक ऐसी खुदगर्ज और बेहिस औरत थी जो हर वक्त और सिर्फ इस ताक में रहती थी कि वो कब और कैसे मुझे अपने जहरीले तानों से निशाना बनाए और मेरी रूह को छलनी कर दे। वो ख़ानदान की हर छोटी बड़ी महफिल में, हर तकरीब में और हर आमो ख़ास मिलने वाले के सामने मुझे बांझ होने का ताना नहायत बेदर्दी से देती थी और मुझे एक ऐसी मनहूस औरत करार देकर पूरे ख़ानदान में मशहूर कर चुकी थी जिसका साया भी दूसरों के लिए ख़तरनाक हो सकता था। वो नहायत संगदिली के साथ मुझे घर के छोटे बच्चों से दूर रहने का हुक्म देती थी और इसका कहना ये था कि अगर मैंने इस मासूम बच्चों को छुआ तो शायद इन पर भी मेरी इस नहूसत का असर हो जाए और वो भी किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए। इसकी ज़बान से निकलने वाला हर जुमला एक ऐसी जहरीली छुरी की तरह होता था जो सीधा मेरे दिल के आर पार हो जाता था। वो अक्सर बुलंद आवाज़ में सबके सामने कहती थी कि मेरी वजह से इस पुराने और इज़्ज़तदार ख़ानदान का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा और वरासत का कोई वारिस पैदा नहीं हो पाएगा। वो मुझे एक ऐसा बोझ समझती थी जिसे इसके ख्याल में बहुत पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात और सबसे बड़ा दुख मुझे अपने शोहर के रवैये पे होता था। वो शख्स जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और जिसकी खातर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो अपनी इस जालिम भाभी की इन तमाम घटिया और जहरीली बातों पर मुझे तसल्ली देने या मेरा साथ देने के बजाय बिल्कुल खामोश रहता था। इसकी ये पुरस्रार खामोशी मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी का काम करती थी और वो अक्सर औक़ात अपनी भाभी की इन तमाम बातों की तायीद करता नज़र आता था, जैसे वो भी इनकी इस बात से 100% मुत्तफिक हो। कसूर सारा मेरा ही है कि मैं हर रोज़ इन अज़ियतनाक तानों और अपने शोहर की इस बेरुखी से दिल बर्दाश्ता होकर रातों के अंधेरे में मसल्ले पर बैठकर अल्लाह के हुज़ूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने लिए औलाद की दुआएं मांगती थी। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू मेरे मसल्ले को भगो देते थे और मेरा पूरा वजूद इस गम की शिद्दत से कांपने लगता था कि मुझे अपने अंदर एक ऐसा शदीद और गहरा एहसास कमतरी महसूस होने लगा था कि मैंने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया था और मैं खुद को इस पूरी दुनिया की सबसे बेबस, लाचार और बदनसीब औरत समझने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा और मैं सिर्फ इस घर में ज़लील व ख्वार होने के लिए ही पैदा हुई हूँ। हर आने वाला दिन मेरे लिए एक नई ज़िल्लत और एक नई तकलीफ़ लेकर आता था और मैं खामोशी से ये सब जहर पीती रहती थी, क्योंकि मेरे पास सिवाय सब्र और अल्लाह के दुआ के और कोई रास्ता नहीं था। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत नाज़ो नहम से पाला था, लेकिन इस ससुराल में आकर मेरी वो सारी खुशियाँ और वो सारा वक़ार जैसे मिट्टी में मिल गया था। मेरी जेठानी की चालाकियाँ और इसकी मकारियाँ इस कदर गहरी थी कि इसने पूरे घर के अफराद के दिलों में मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी थी। यहाँ तक कि घर के मुलाज़िम भी मुझे हक़ारत की नज़र से देखने लगे थे। मैंने कई बार अपने शोहर से तन्हाई में बात करने की कोशिश की और उसे अपने इस दर्द से आगाह करना चाहा, लेकिन वो हमेशा ये कहकर बात टाल देता था कि इसकी भाभी जो कुछ कह रही हैं वो सिर्फ ख़ानदान की फ़िक्र में कह रही हैं। इसकी इस बेहिसी ने मेरे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या माँ न बन पाना इतना बड़ा गुनाह है।
کہ ایک انسان کو جیتے جی مار دیا جائے؟ کیا اس معاشرے میں ایک عورت کی پہچان صرف اس کی اولاد سے ہی ہوتی ہے؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن میں ایک طوفان کی طرح گردش کرتے رہتے تھے، اور میں دن بھر گھر کے کام کاج میں خود کو اس لیے مصروف رکھتی تھی تاکہ مجھے ان تکلیف دہ سوچوں سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا مل سکے۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اور گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے تو میری تنہائی اور میرا یہ کرب دوبارہ سے بیدار ہو جاتا، اور میں اپنے بستر پر لیٹی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، اور میں اکثر یہ سوچ کے کانپ جاتی تھی کہ اگر میں واقعی میں کبھی ماں نہ بن سکی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا مجھے واقعی اس گھر سے نکال دیا جائے گا؟ جو مجھے ساری زندگی اسی طرح کے طعنوں اور تذلیل کے سائے میں گزارنی پڑے گی؟ میری یہ حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے خود پہ ترس آتا تھا، لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوئی تھی، اور یہی وہ واحد سہارا تھا جس نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ ورنہ ان حالات میں تو کوئی بھی انسان ہمت ہار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ میں نے اپنی تمام خوشیاں، اپنی تمام خواہشات اور اپنی تمام تمنائیں اس ایک امید کی خاطر قربان کر دی تھی کہ شاید کبھی قدرت کو مجھ پہ رحم آ جائے اور میری گود ہری ہو جائے، تاکہ میں بھی اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں اور ان لوگوں کے منہ بند کر سکوں جو مجھے پل پل جیتے جی مار رہے تھے۔ لیکن ابھی تک فضاؤں میں صرف مایوسی اور دکھ کے سائے ہی منڈلا رہے تھے، اور میں خود کو اس کائنات کی سب سے زیادہ اکیلی اور بدنصیب عورت سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن گھر کے روزمرہ کے معاملات کے مطابق کام کاج کا سلسلہ حسب روایت جاری تھا، اور سورج کی تپش کچی دیواروں سے ٹکرا کر صحن میں گرمی کی ایک شدید لہر پیدا کر رہی تھی۔ میری جیٹھانی جو ہمیشہ اپنی سج دھج اور بناؤ سنگار میں مصروف رہتی تھی، آج کسی خاص کام کے سلسلے میں بازار جانے کے لیے بہت زیادہ جلدی میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ریشمی اور قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا غرور اور تمکنت تھی۔ وہ اپنی کمرے سے باہر آئی اور اونچی آواز میں ملازمین کو ہدایات دینے لگی کہ اس کے پیچھے سے گھر کا سارا نظام کس طرح چلانا ہے۔ اس کی آواز میں وہی کرختگی اور وہی حکمرانی کا انداز تھا جو مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ اتنی زیادہ بڑبڑاہٹ اور تیزی میں تھی کہ اسے اپنی چیزوں کا ہوش ہی نہ رہا، اور وہ اپنا وہ خاص چمڑے کا قیمتی پرس جو اسے بہت عزیز تھا اور جس میں وہ اپنی تمام ضروری اشیاء رکھتی تھی، گھر کی بڑی بیٹھک میں لکڑی کی ایک پرانی میز پر ہی بھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں حسب معمول جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ پرس رکھا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور پچھلی رات کے طعنوں کو یاد کر کر کے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اس میز پر پڑے اس پرس پر پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس پرس کی چمک دمک اس کی مالکن کی طرح مغرور لگ رہی تھی۔ میں صفائی کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ پرس کے اندر سے ایک خاکی رنگ کا بڑا سا لفافہ آدھا باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس لفافے کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک دم سے ایسی ہول اٹھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس لفافے پر کسی بڑے شفا خانے کا نام اور نشان بہت واضح طور پر چھپا ہوا تھا، جہاں چند ماہ پہلے میرے شوہر مجھے زبردستی لے کر گئے تھے تاکہ میرا تفصیلی طبی معائنہ کروایا جا سکے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب مجھے ایک مجرم کی طرح وہاں لے جایا گیا تھا اور ڈاکٹروں کے سامنے کھڑا کر کے میری تذلیل کی گئی تھی۔ اس لفافے کو دیکھ کر میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے پیدا ہونے لگے، اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کاغذ کے اندر میری زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ چھپا ہوا ہے۔ میرا دل پسلیوں کے پیچھے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کمرے میں میرے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ میرا تجسس اور میرے اندر کا خوف اب ایک دوسرے کے سے لڑ رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ تربیت تھی جو مجھے میرے والدین نے دی تھی کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھونا چاہیے، لیکن دوسری طرف
وہ سالوں کی تذلیل اور وہ بھانج پن کے تانے تھے جنہوں نے میری روح کو زخمی کر رکھا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جسے میری جٹھانی نے اتنی حفاظت سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اسے کیوں بازار ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے اور میرے ہاتھ خود بخود اس پرس کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کوئی غیبی قوت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں نے نہایت ڈرتے اور سہمے ہوئے انداز میں اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اس خاکی لفافے پہ رکھی تو وہ کاغذ میرے لمس سے سرسرانے لگا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے پوری کائنات خاموش ہو کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے اپنا سانس روک لیا اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس لفافے کو پرس کے اندر سے باہر کھینچنا شروع کیا۔ جو وہ لفافہ باہر آ رہا تھا، میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حالانکہ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی آگ کے تندور میں کھڑی ہوں۔ آخر کار وہ پورا لفافہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس پہ لگی ہوئی سرکاری مہر اور شفا خانے کے مخصوص نشانات میری آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے واپس رکھ دوں، لیکن پھر میری جٹھانی کا وہ زہریلا چہرہ سامنے آ گیا جب وہ سب کے سامنے مجھے ذلت کا نشانہ بناتی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کے بند حصے کو بہت دھیرے سے کھولنا شروع کیا۔ اس کے اندر سے کاغذات کے مڑنے کی آواز آئی جو اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا نام لے کر اس لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں موجود ان تمام سفید کاغذات کو، جن پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا، نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ایک ایک کر کے باہر نکال دیا۔ جس کے بعد میں نے ان تمام دستاویزی ثبوتوں اور کاغذات کو لفافے سے مکمل طور پر باہر نکال دیا تھا، تاکہ میں ان پر لکھی ہوئی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور ان تمام پراسرار باتوں کا پتہ لگا سکوں جنہوں نے میری زندگی کو عذاب بنا کے رکھا تھا۔ وہ تمام کاغذات اب میری آنکھوں کے سامنے تھے اور میں ان کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کے لیے بالکل تیار تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور ان اہم کاغذات کو لفافے سے مکمل طور پر باہر نکال دیا۔ لفافے کے اندر سے نکلنے والے وہ سفید اور صاف ستھرے کاغذات میرے ان ہاتھوں میں اس قدر وزنی محسوس ہو رہے تھے جیسے میں نے پوری دنیا کا غم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہو۔ میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی آنکھوں کو ایک بار سختی سے صاف کیا اور ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میری نظر ان کاغذات کے اوپر لکھی ہوئی اپنی شناخت اور اپنے نام پر پڑی، جسے دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ وہی تشخیصی دستاویزات تھی جن کا میں پچھلے کئی مہینوں سے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں میری خرابی اور میری اولاد پیدا نہ کر سکنے کی مہر لگ چکی ہے۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں کرتے ہوئے ان پیچیدہ اور طبی الفاظ کو غور سے دیکھنا شروع کیا جو میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ جیسے جیسے میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کو پڑھتی جا رہی تھی، میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی اور لہر دوڑنے لگی۔ اس تحریر میں لکھے ہوئے ہر ایک لفظ نے میرے برسوں کے دکھوں اور میری ان تمام راتوں کے آنسوؤں پر ایک گہرا زخم لگا دیا تھا۔ ان کاغذات پر بہت ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے تمام جسمانی ٹیسٹ اور تمام طبی معائنے بالکل درست ہیں اور مجھ میں ایسی کوئی بھی کمی یا ایسی کوئی بھی جسمانی خرابی موجود نہیں ہے جو مجھے ماں بننے کی نعمت سے محروم کر سکے۔ اس تحریر کے مطابق میں 100% ایک مکمل اور صحت مند عورت تھی جس کی گود کسی بھی وقت ہری ہو سکتی تھی۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت ان کاغذات پر ڈھیلی پڑ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کا تمام ماحول ایک دم سے ساکت ہو گیا ہے۔ وہ تمام تانے، وہ تمام تذلیل اور وہ تمام زہریلے جملے جو میری جٹھانی برسوں سے مجھے سناتی آ رہی تھی، میرے کانوں میں ایک شور کی طرح گونجنے لگے۔ وہ مجھے بھانج کہتی تھی، وہ مجھے منحوس کہتی تھی، وہ مجھے اس خاندان کے لیے ایک بدنما داغ قرار دیتی تھی، لیکن اس کاغذ کے ایک ایک حروف نے اس کی ان تمام باتوں کو جھوٹ اور مکارانہ سازش ثابت کر دیا تھا۔
میں نے ابھی اس صدمے سے خود کو سنبھالا بھی نہیں تھا کہ ان کاغذات کے نیچے سے ایک اور چھوٹی سی رسید برآمد ہوئی، جو کسی طبی تجربے گاہ کے بڑے معالج کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ اس رسید پر جلی حروف میں میرے شوہر کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے اس معالج کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، جس کے دستخط کسی موت کے پروانے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ اس رسید پر لکھی ہوئی رقم اتنی زیادہ تھی کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی عام انسان حیران رہ جائے۔ یہ کوئی عام علاج کی اجرت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی رقم تھی جو کسی بہت بڑے اور ناجائز کام کے بدلے میں ادا کی گئی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کیا اور اس رسید کے نیچے موجود ان الفاظ کو پڑھنا شروع کیا جو معالج نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ وہاں لکھا تھا کہ یہ بھاری رقم اس بات کے لیے ادا کی گئی ہے کہ میری اصلی اور سچی طبی دستاویز کو چھپا کر ایک ایسی جھوٹی اور جعلی دستاویز تیار کی جائے جس میں مجھے بھانج اور ناقابل علاج ثابت کیا جا سکے۔ یہ پڑھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک تیز دھار خنجر اتار دیا ہو، میری روح کو تار تار کر دیا ہو۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے تمام سکھ اور دکھ بانٹنے کا عہد کیا تھا، وہ شخص جس کی خاطر میں نے اپنی تذلیل پر بھی خاموشی اختیار کی تھی، وہ میرے ساتھ اس قدر بھیانک اور گندی سازش میں شریک تھا۔ مجھے اپنی جٹھانی کی مکاریوں کا تو اندازہ تھا، لیکن میرا شوہر اس حد تک گر جائے گا یہ میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رسید نے یہ سچائی بھی میرے سامنے کھول کے رکھ دی کہ میرا شوہر کا اپنا طبی معائنہ کیا کہتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ دراصل اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم میرا شوہر ہے اور وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، اور اپنی اس جسمانی خامی اور اپنی مردانہ انا کو خاندان اور معاشرے کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس نے اپنے اس چالاک بھابھی کے ساتھ مل کر یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، تاکہ سارا ملبہ مجھ پہ ڈال کر خود کو ایک مظلوم اور بے گناہ شوہر ثابت کر سکے اور مجھے اس گھر سے نکالنے کا ایک قانونی اور اخلاقی جواز پیدا کر سکے۔ یہ سارا بھیانک سچ جب ایک دم سے میرے سامنے آیا تو میرے سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیت جیسے جواب دے گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو اور زمین میرے پیروں تلے سے سرکتی جا رہی ہو۔ برسوں کی محبت، برسوں کا اعتبار اور وہ تمام قربانیاں جو میں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے دی تھی، ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ میرے سامنے موجود وہ کاغذات اب مجھے ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جو پسینے سے بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنی زندگی ایک بہت بڑا مذاق معلوم ہونے لگی تھی، اور مجھے اس گھر کے ہر کونے سے اپنی جٹھانی کی وہ مکارانہ ہنسی سنائی دینے لگی جو وہ میری تذلیل کرتے وقت نکالا کرتی تھی۔ میں نے دوبارہ ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے شوہر کے اس دھوکے پہ غور کیا جس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس صدمے کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ میری جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی اور میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے وجود سے ہی کراہت آنے لگی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنا خون جلایا جو اس قدر گھٹیا اور کم ظرف نکلا۔ اس بھیانک انکشاف نے میری روح کو اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ میں چاہنے کے باوجود بھی نہ تو رو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی چیخ نکال سکتی تھی۔ بس ایک عجیب سی بے حسی اور سناٹے نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اپنی ان کانپتی ہوئی انگلیوں کے درمیان اس چھوٹی سی اور بظاہر معمولی نظر آنے والی رسید کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے کناروں سے کاغذ مڑنے لگا تھا۔ اس رسید کا رنگ وقت کے ساتھ تھوڑا سا پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر اور اس پہ لگی ہوئی وہ شاہانہ مور میری آنکھوں کے سامنے کسی دہکتے ہوئے کولے کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر بے ترتیب اور تیز تھی کہ مجھے اپنا پورا سینہ ایک بند کمرے کی طرح لگ رہا تھا جس میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی نظروں کو ایک بار پھر اس تحریر پر جمانے کی کوشش کی جس نے میرے پورے یقین اور میرے پورے بھروسے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس رسید کے سب سے اوپر میرے اس شوہر کا نام نہایت واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا
جس کی محبت کے داؤں پر میں نے اپنی پوری زندگی وار دی تھی اور جس کے ایک اشارے پر میں نے اپنی تذلیل کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس کے نام کے نیچے اسی بڑے اور مشہور دوا شفا خانے کے مرکزی معالج کی وہ مخصوص مہر لگی ہوئی تھی جس کا نام سنتے ہی اس پورے شہر کے لوگ احترام سے اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ لیکن اس وقت وہ مہر مجھے کسی زہریلے ناگ کی نشان کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی فلم کی طرح چلنے لگا جب چند سال پہلے میرا شوہر مجھے پہلی بار اسی معالج کے پاس لے کر گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس دن بھی آسمان پر ایسے ہی بوجھل بادل چھائے ہوئے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سا انجانا خوف منڈلا رہا تھا۔ اس دن اس معالج نے میرے شوہر سے تنہائی میں بہت دیر تک بات کی تھی اور جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مصنوعی ہمدردی تھی جس نے مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا پریشان کیا تھا، مگر میں نے اسے اپنے شوہر کی محبت اور میری صحت کے لیے اس کی فکر سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ آج اس رسید پر لکھی ہوئی وہ خطیر اور بھاری رقم میری آنکھوں میں کسی نوکیلے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ جسے ادا کرنے کے لیے ایک عام انسان کو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگانی پڑتی تھی۔ میں اپنے ذہن میں بار بار یہ سوال دہرا رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے اتنی بڑی رقم اس مخصوص معالج کو کس مقصد کے لیے ادا کی تھی؟ کیا ایسی پوشیدہ اور خطرناک بیماری تھی جس کا پتہ اس نے مجھ سے آج تک چھپایا ہوا تھا، یا پھر اس رقم کے پیچھے کوئی اور ایسا گھناؤنا اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا جس کا تصور بھی میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ اس رسید کے نچلے حصے پر کچھ الفاظ قلم سے ہاتھ کے ذریعے لکھے گئے تھے جو شاید اس وقت لکھے گئے ہوں جب یہ رقم وصول کی گئی تھی۔ ان الفاظ کی لکھائی تھوڑی سی لرزتی ہوئی تھی، لیکن ان کا ایک ایک حرف میرے پورے وجود کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور اپنی ہمت کو ایک بار پھر یکجا کر لیا تاکہ میں اس تحریر کے آخری حصے کو پڑھ سکوں جو اس مہر کے عین نیچے چھپا ہوا تھا۔ میرے ماتھے پہ پسینے کی ٹھنڈی بوندیں ابھر آئیں اور میرے ہاتھ اس قدر لرزنے لگے کہ وہ کاغذ میرے ہاتھوں سے گرنے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کو اس قدر سختی سے دبایا کہ مجھے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا، لیکن اس وقت مجھے کسی جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میری پوری توجہ صرف اور صرف اس ایک لائن پر تھی جو میرے مستقبل اور میرے ماضی کے درمیان ایک خونی لکیر کی طرح کھنچی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں اس مخصوص جگہ پر جمائیں جہاں معالج نے اپنے مخصوص انداز میں کچھ ہدایات یا شاید کسی خفیہ معاہدے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کی دیواریں میری طرف بڑھ رہی ہیں اور مجھے کچلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ باہر صحن میں سے کسی پرندے کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی جس نے اس خاموشی میں ایک نئی وحشت بھر دی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اب کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امڈ آیا جو ان کاغذات کو بھگونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی تاکہ میں اس تحریر کو بالکل صاف دیکھ سکوں جو میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بننے والی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی جیٹھانی کے وہ تمام زہریلے جملے گونجنے لگے جو وہ ہر صبح مجھے بیدار ہوتے ہی سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس گھر کے لیے ایک بدشگونی ہوں اور میری وجہ سے ان کی نسل کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ہر محفل میں ایک ایسی ناکارہ عورت کے طور پر پیش کیا تھا جس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے وہ تمام دکھ، وہ تمام تذلیل اور وہ تمام راتوں کا رونا صرف اس امید پہ سہا تھا کہ شاید ایک دن قدرت مجھ پہ مہربان ہو جائے اور میں ان سب کے منہ بند کر سکوں گی۔ لیکن اس رسید پر موجودہ وہ دستخط اور وہ مخصوص تحریر مجھے بتا رہی تھی کہ سچائی کچھ اور ہی ہے اور میں ایک ایسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں جس کی گہرائی کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اس تحریر پر پھیری جیسے میں ان الفاظ کو چھو کر ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اندر سے ایک چیخ نکلنے کو بے تاب تھی
لیکن میرا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا اور میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس بھاری رقم کے ہندسے کو دیکھا جو کسی گناہ کی قیمت کی طرح وہاں لکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ پیسے تھے جو شاید میرے شوہر نے میری تذلیل اور میری بربادی کا سودا کرنے کے لیے اس معالج کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا کوئی انسان اس قدر گر سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی شریک حیات کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر سکے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا اور جس کے ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک رہی، وہ اس قدر بے رحم اور سنگدل ہو سکتا ہے کہ وہ میری بے گناہی کا جنازہ نکالنے کے لیے اتنی بڑی سازش کا حصہ بن جائے؟ ان تمام سوالوں نے میرے دماغ کو ایک جنگل کی طرح بنا دیا تھا جس میں ہر طرف صرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیروں میں اب کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے میز کا کونا پکڑ لیا تاکہ میں زمین پر نہ گر پڑوں۔ میری نظریں اب اس مہر کے بالکل نیچے موجود ان آخری الفاظ پر جم کر رہ گئی تھیں جنہیں پڑھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے تمام سالوں کا صبر ایک جگہ جمع کر لیا تھا۔ وہ الفاظ دھیرے دھیرے میری آنکھوں کے سامنے واضح ہونے لگے اور ان کا مطلب میرے دماغ کے پردوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا یکسر بدل گئی ہے اور میں کسی ایسے مقام پہ کھڑی ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تحریر جو کسی معالج کی تشخیص نہیں بلکہ ایک انسان کی کم ظرفی اور مکاری کا سب سے بڑا ثبوت تھی، میری آنکھوں کے سامنے بالکل صاف ہو چکی تھی اور اسے پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنی ان کانپتی ہوئی انگلیوں کے درمیان اس چھوٹی سی اور بظاہر معمولی نظر آنے والی رسید کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے کناروں سے کاغذ مڑنے لگا تھا۔ اس رسید کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑا سا پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر اور اس پر لگی ہوئی وہ شاہانہ مہر میری آنکھوں کے سامنے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر بے ترتیب اور تیز تھی کہ مجھے اپنا پورا سینہ ایک بند کمرے کی طرح لگ رہا تھا جس میں کوئی ہتھوڑے پر سا رہا ہو۔ میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی نظروں کو ایک بار پھر اس تحریر پر جمانے کی کوشش کی جس نے میرے پورے یقین اور میرے پورے بھروسے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس رسید کے سب سے اوپر میرے اس شوہر کا نام نہایت واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا جس کی محبت کے دعووں پر میں نے اپنی پوری زندگی وار دی تھی اور جس کے ایک اشارے پر میں نے اپنی تذلیل کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس کے نیچے نام کے نیچے اسی بڑے اور مشہور شفا خانے کے مرکزی معالج کی وہ مخصوص مہر لگی ہوئی تھی جس کا نام سنتے ہی اس پورے شہر کے لوگ احترام سے اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ لیکن اس وقت وہ مہر مجھے کسی زہریلے ناگ کے نشان کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس مہر کے نیچے موجود باریک تحریر کو پڑھا تو میرے پورے جسم میں ایک ایسی بجلی دوڑ گئی جس نے میری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہاں بہت ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ دراصل اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم میرا شوہر ہے، وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ہولناک تحریر تھی جس نے ایک ہی لمحے میں میری کائنات کو الٹ کے رکھ دیا تھا، لیکن اس کے نیچے لکھی ہوئی اگلی سطر اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز تھی اور بھیانک تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ میرے شوہر نے ایک بہت بڑی اور بھاری رقم اس معالج کو صرف اس لیے ادا کی ہے کہ وہ میری یعنی اس کی بیوی کی تمام طبی رپورٹوں کو تبدیل کر دے اور ایک ایسی جھوٹی اور جعلی دستاویز تیار کرے جس میں مجھے بانجھ اور ناقابل علاج قرار دیا جائے تاکہ اس کی اپنی مردانہ انا اور خاندانی بھرم پر کوئی حرف نہ آئے اور سارا ملبہ ایک بیگناہ عورت پر ڈال کر اسے تاحیات ذلت کے گھڑے میں دھکیل دیا جائے۔ یہ بھیانک انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میری گرد موجود یہ دیواریں مجھے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ وہ تمام سال جو میں نے رو رو کر گزارے تھے، وہ تمام تانے جو میری جٹھانی نے مجھے ہر روز سنائے تھے،
اور وہ تمام دعائیں جو میں نے ادھوری امیدوں کے ساتھ مانگی تھی، وہ سب ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے ایک مکارانہ ناچ کی طرح گھومنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میری جٹھانی کس طرح ہر محفل میں میری تذلیل کرتی تھی اور میرا شوہر کس طرح خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ خاموشی ہمدردی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی مکارانہ چال تھی، جس کا مقصد اپنی خامی کو میری تقدیر بنا کر پیش کرنا تھا۔ اس نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے میری جوانی، میری خوشیاں اور میری ممتا کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اپنے شوہر کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو ہمیشہ میرے سامنے ایک مظلوم اور صابر انسان بن کر آتا تھا، جو کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر اس نقاب کے پیچھے چھپا ہوا وہ درندہ اب میرے سامنے بالکل ننگا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا اور مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میری جیٹھانی کی وہ تمام باتیں کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اب مجھے کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح لگ رہی تھی، وہ جو جان بوجھ کر میرے کانوں میں انڈیلتی تھی تاکہ میں خود کو ایک حقیر اور فالتو چیز سمجھنے لگوں۔ اس سازش کی گہرائی نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ کس طرح ان دونوں نے مل کر ایک معالج کو خریدا اور میری زندگی کے سب سے بڑے سچ کو ایک جھوٹ میں بدل دیا۔ میں نے وہی فرش پر بیٹھ کر ان کاغذات کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میری ہچکیاں بند گئیں، لیکن میرے اندر اب رونے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میرا دل اس شخص کے لیے نفرت سے بھر گیا تھا جسے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی ایک ایسا کوڑا کرکٹ لگنے لگی تھی جسے ان لوگوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا اور جب چاہا تذلیل کے کچرے میں پھینک دیا۔ میں نے سوچا کہ کیا ایک عورت کی عزت اور اس کی ممتا اتنی سستی ہے کہ کوئی اپنی جھوٹی انا کی خاطر اسے پاؤں تلے رون دے؟ کیا میرے شوہر نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا جب اس سے ایک مظلوم کی آہ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس نے مجھے معاشرے کی نظروں میں ایک ناکارہ وجود بنا کر پیش کیا تھا تاکہ لوگ اس پر ترس کھائیں اور مجھے حقارت سے دیکھیں۔ یہ سوچ کر میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ میں اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ میری نظریں بار بار اس رسید پر موجود اس بھاری رقم کے ہندسوں پر جا رہی تھی جو میری بربادی کی قیمت تھی۔ وہ پیسے جو شاید میری خوشیوں کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ میری روح کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ اس لمحے مجھے اس گھر کے ہر کونے سے اپنی تذلیل کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے کی ہر چیز مجھے بتا رہی ہو کہ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی جو برسوں تک ان سانپوں کو دودھ پلاتی رہی۔ میں نے ان کاغذات کو دوبارہ لفافے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ کاغذ بار بار فرش پر گر جاتا تھا۔ میں نے اپنے دانتوں تلے اپنے ہونٹ کو اس قدر سختی سے دبایا کہ مجھے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا، لیکن اس وقت مجھے کسی جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میری توجہ پوری صرف اور صرف اس ایک بھیانک انکشاف پر تھی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گی؟ کیا میں اسی طرح خاموش رہوں گی یا میں اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کروں گی؟ لیکن ابھی میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میرا دماغ بس اس ایک بات پر اڑا ہوا تھا کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے میری وفاداری اور میری محبت کا یہ صلہ دیا تھا کہ مجھے جیتے جی جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ میں اس پرس کو دیکھ رہی تھی جو اب مجھے کسی مکار دشمن کی طرح لگ رہا تھا جو اپنے اندر میرے تمام دکھوں کا راز چھپائے بیٹھا تھا۔ میری جیٹھانی جو بازار گئی تھی اب کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اور اگر اس نے مجھے ان کاغذات کے ساتھ دیکھ لیا تو شاید وہ کوئی نئی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چال چلتی۔ میں نے جلدی سے ان کاغذات کو سمیٹا اور انہیں اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی بہت بڑے جرم کا سراغ لگا لیا ہے جس کی سزا اب مجھے بھگتنی ہوگی۔ میں نے میز کا سہارا لے کر
کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگوں کا نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں وہیں کچی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی مجھے وہی تحریر، وہی مہر نظر آ رہی تھی جس نے میری زندگی کے تمام چراغ گل کر دیے تھے۔ مجھے اس گھر کی خوشبو سے گھن آنے لگی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کی ہوا میں بھی زہر گھلا ہوا ہے۔ میں نے اپنے رب کو پکارا اور اس سے ہمت مانگی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ دکھائے، کیونکہ اب میں وہ پہلی والی عورت نہیں رہی تھی جو طعنے سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اب میرے پاس وہ ثبوت تھا جو ان سب کے جھوٹے چہروں کو بے نقاب کر سکتا تھا، لیکن اس ثبوت کے ساتھ جینا اب میرے لیے ایک نیا امتحان بن چکا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے تھے، جیسے میں اس بھیانک سچ کے بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی اور میرا دل و دماغ اس صدمے کی تپش سے جل رہا تھا کہ اچانک مجھے باہر گلی میں کسی گاڑی کے رکنے اور گھر کے بڑے گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی، جس نے میرے رہے سے ہوش بھی اڑا دیے، اور میں نے گھبرا کر اس پرس کی طرف دیکھا جو ابھی تک میز پر ادھ کھلا پڑا تھا، اور میری جٹھانی کے قدموں کی چاپ صحن میں گونجنے لگی۔ وہ قدموں کی چاپ جو کبھی میرے دل میں خوف اور لرزہ پیدا کر دیتی تھی، آج مجھے ایک نئی اور غیر معمولی قوت فراہم کر رہی تھی۔ میں نے ان تمام لرزہ خیز دستاویزات اور اس رشوت کی رسید کو نہایت مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنی آنکھوں سے ان تمام آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے پونچھ دیا جو برسوں سے میری بے بسی کی پہچان بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری جٹھانی اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی نظر مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود ان کھلے ہوئے پرس اور ان بکھری ہوئی رپورٹوں پر پڑی، تو اس کے چہرے سے وہ تمام روحانیت، تکبر اور مکارانہ مسکراہٹ ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی، اور اس کی رنگت خوف اور شرمندگی کے مارے بالکل پیلی پڑ گئی۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ مجھے بانجھ اور مہنوس کہا تھا، ذلیل کیا تھا، آج خود ایک مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی، اور اس کی زبان گنگ ہو کے رہ گئی تھی۔ میں نے بغیر کوئی غصہ دکھائے یا کوئی بد زبانی کیے وہ تمام جھوٹی اور سچی دستاویزات نہایت سکون سے اس کے پیروں کے پاس میز پر رکھ دی، اور اس کے چہرے پہ جمی اس مکارانہ نقاب کو اپنی خاموش اور گہری نظروں سے اتار دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ذلت تھی جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس دوران باہر سے میرا وہ شوہر بھی وہاں آ پہنچا جس نے میری محبت اور میرے اعتبار کا سودا چند سکوں اور اپنی جھوٹی مردانہ انا کی خاطر اس معالج کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی یا نرمی باقی تھی، وہ بھی ایک پل میں نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور نہایت پروکار، بلند اور ٹھوس آواز میں کہا کہ تم لوگوں نے جس بے گناہ عورت کی زندگی اور اس کی ممتا کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی، آج اسی نے تمہارا وہ کالا کرتوت اور وہ بھیانک سچ مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے جسے تم برسوں سے اس گھر اور اس معاشرے سے چھپاتے پھر رہے تھے۔ تم نے اپنی جھوٹی عزت بچانے اور جائیداد کے لالچ میں ایک پاکیزہ انسانی رشتے کا خون کیا اور مجھے جیتے جی ایک ایسی سزا دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے معاشرے کی نظروں میں ایک ناکارہ وجود بنا کر پیش کیا تاکہ تم خود کو ایک مظلوم شوہر ثابت کر سکو، لیکن یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور آج اس کا سچا انصاف تمہارے ہی قدموں میں نازل ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کے پاس اپنی اس گھٹیا حرکت اور اس مکاری کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ شرمندگی اور ندامت کے باعث اپنی نظریں زمین میں گاڑے ساکت کھڑا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے اسی وقت اس گھر اور اس مکر و فریب سے بھرے ہوئے جھوٹے رشتے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا، اور اپنے کمرے میں جا کر اپنا وہ مختصر سا ضروری سامان اٹھایا جو میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں نے اس دونوں ظالموں کو ان کے اپنے ہی گناہوں کے تاریک قید خانے میں سسکتا ہوا چھوڑا اور اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھ دیا جہاں کبھی میری تذلیل کی جاتی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا
जैसे मैं बरसों बाद किसी कैद से आज़ाद हुई हूँ। अब मैं वो हारी हुई और रोती हुई औरत नहीं थी, बल्कि मैं एक ऐसी आज़ाद, बाहिम्मत और खुद मुख्तार रूह थी जिसने अपनी सच्चाई की ताकत से झूठ और बादल के पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया था। मैंने पीछे मुड़कर इस घर के बंद दरवाजे को एक आखिरी बार देखा और अपने रब का दिल से शुक्र अदा किया, जिसने मुझे इस मकरो फरेब की गंदी दलदल से सही सलामत निकाल लिया था। अब मेरे सामने एक नई ज़िंदगी, एक नया रास्ता और एक इंतहाई रोशन मुस्तकबिल था, जहाँ कोई मुझे बांझ कहकर ताने नहीं देता था और ना ही कोई मेरी ममता और मेरी हस्ती का मजाक उड़ाएगा, क्योंकि मैं अब जान चुकी थी कि दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका खुदा खुद निगहबान होता है। मेरी ज़िंदगी का वो तकलीफ़ दे और दर्दनाक भाव अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था और मैं एक नए बाइज़्ज़त और पुरसुकून सफ़र की तरफ गामज़न थी, जहाँ सिर्फ सच्चाई की रोशनी और मेरा अपना वक़ार ही मेरा मुक़द्दर था। और यूँ कुदरत ने एक मज़लूम की पुकार सुनकर ज़ालिमों को इनके अंजाम तक पहुँचा दिया था।